बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से खबर यह है कि सहूलतकारी और काजी ये दोनों अब साथ साथ चल रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिन्हें 180 दिन के अंदर उन तमाम दरखास्तों के ऊपर फैसला देना था जो पाकिस्तान की आवाम की दरखास्तें हैं, काजी साहब इस सहूलतकारी के जरिए अवामी दरखास्तों को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। 180 दिनों के अंदर कानून ये कहता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला देगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्पेशल कोर्ट्स जो बनाई जाती हैं यानी ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाते हैं। तारिक महमूद जहांगीरी ने भी कहा कि उन तमाम पेपर्स के फोरेंसिक भी हो सकते हैं और काजी साहब इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आए। इससे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया, उन्होंने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को यह वाजे कर दिया था कि जो जजेस नाम हमने दिए ये फाइनल है और एकदम से जजेस को चेंज करने का आप हमें क्यों कह रहे हैं। खेल बड़ा वाजे था कि मर्जी के जजेस लाओ, फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जजेस को बैठाने की कोशिश की गई और फिर बोल जो है वो दोबारा काजी साहब की कोर्ट में आती है और वो इस मामले को सहूलतकारी के जरिए मजीद डिले करते हैं और सहूलतकारी काम कर दिखाती है। तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई तारीख नहीं आई। पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ये साजिश हुई और जस्टिस काजी फायजी ईसा इसे इस साजिश के अंदर जो है वो लीड कर रहे हैं हुकूमत को। व्यूअर्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ये केस है, समाअत शुरू होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत और फिर अब ये पूरी कौम ये चाहती है और पूरी कौम ने अदम एतमाद कर दिया है जस्टिस काजी और उनकी अदालत के ऊपर और वो उन्हें अपने इस मुकदमे से अलग होने का मुतालबा कर रही है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है, चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उन हलकों का, उन अवाम का जो इस पूरे केस के अंदर असल फरीक हैं, जिन्हें आप सुनने की शायद प्रोसेस ही ऐसा नहीं है, तौफीक ही नहीं है किसी जज को कि वो सुन सके, उनका ये मुतालबा है कि काजी साहब अपने आप को इस बेंच से और हर उस बेंच से अलग कर दें जहां पर तहरीक इंसाफ का मामला आए, तहरीक इंसाफ की दरखास्तें हैं। व्यूअर्स, हुआ ये कि अदालत में ये समाअत शुरू होती है तो काजी साहब के सामने चले गए सलमान अकरम राजा साहब। तो सलमान अकरम राजा साहब ने जाकर उन्हें कहा कि एक तो आप इस बेंच में ना बैठें, हमें आप पे इतराज है, आपकी गुफ्तगू, आपकी तहरीरें, आपके फैसले, आपकी सहूलतकारी, ये उन्होंने कहा नहीं, सहूलतकारी का लफ्ज़ मैं अपने पास से यानी जो हमने हमारे सामने जो सिचुएशन है उसके तनाजुर में ये बात मैं कर रहा हूं, तो ये साबित करती है कि आप इस बेंच में बैठने के लायक नहीं है। और फिर हामिद खान साहब की एंट्री हुई और हामिद खान ने ऐलान किया काजी साहब पर अदम एतमाद का। काजी साहब को शायद ये बात बुरी भी लगी होगी क्योंकि हामिद खान उनकी इससे पहले नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और हामिद खान साहब ने कहा कि हमें आप पर एतमाद नहीं रहा, आप अपने आप को इस केस से अलग कर दें। काजी साहब ऑब्वियसली सहूलतकारी कर रहे थे, लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने इस एतराज़ को रद्द कर दिया और वो बेंच में बैठे रहे। बेंच तहलील नहीं हुआ और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आपने इस केस से अलग होना है तो हो जाएं, लेकिन हम ये केस इसी तरह सुनते रहेंगे और बाद में उस पर फैसला महफूज कर लिया गया। बात यहाँ पे रुकती नहीं है, रीडर को यहाँ तक कह दिया गया कि आपने इनसे फाइल नहीं लेनी। यानी काजी साहब की अदालत इंसाफ नहीं बल्कि एक डिक्टेटरशिप किस तरह चलाई जाती है, हमें आज काजी साहब की अदालत में ये खूब नजर आया। एक ये डिक्टेटर की अदालत है जहां पर सहूलतकारी के साथ साथ मर्जी के फैसले भी किए जा रहे हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जो इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर और जिस तरह से ये मामला मर्जी के जजेस लगाने का था हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशनर की तरफ से, ये उनका मुकदमा है, ये आम पाकिस्तानी का मुकदमा है। उस हल्के में डलने वाले जितने भी वोट थे ये उन लोगों का मुकदमा है, उनके फ्यूचर का मुकदमा है। लेकिन इसके ऊपर काजी साहब इस वक्त एक सहूलतकार जज के तौर पर बैठे हुए हैं और वो सहूलतकारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें जब मैं आपके साथ आपसे मुखातिब हूं तो उसी वक्त ये खबर आई है कि काजी साहब ने ये केस दोबारा इलेक्शन कमीशन को रिमांड बैक कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक आईनी इदारा है लिहाजा वही फैसला करे जजेस के साथ। तो सर काजी साहब आप फिर उठ जाएं, अगर इलेक्शन कमीशन वाकई ही एक आईनी इदारा है तो इस अवाम को कहां बहिरा अरब में गरक कर दिया जाए जिसकी बुनियाद पर आईन पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान की अवाम नहीं होगी तो फिर कौन सा मुल्क होगा, कौन सी रियासत होगी, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी अदालत के वजूद का मकसद सिर्फ ये है कि उस मुल्क के लोगों को इंसाफ दिया जाए। अब मर्जी के जजेस भी लगेंगे, रिटायर्ड जजेस भी लगाए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जिस पे हाथ रखेगा उसकी किस्मत जागेगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की किस्मत नहीं जागेगी। शोएब शाहीन साहब ने यह भी कहा कि हमने केस रिमांड बैक करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है
اور اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ ریپریمانڈ دوبارہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ویورز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں پر کیسز کے اوپر فیصلے اور پھر اس کے بعد چیزوں کو دوبارہ الیکشن کمیشن کو ریپریمانڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز ایک اور جو ریمارکس تھے یہ بڑے امپورٹنٹ اس لیے بھی ہیں اس تناظر میں، وہ شخص امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے ریمارکس اس تناظر میں امپورٹنٹ تھے کہ اس نے آج دوبارہ صحافیوں کے اوپر انگلی اٹھائی اور صحافیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پہلے تو انہیں کہا نا کہ کرائے کے صحافی، 3-4 لوگ ہیں جو کرائے کے صحافی ہیں، آج وہ ایک قدم آگے بڑھے اور انہوں نے ایک نیا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا اپنی اس تنقید کے اندر، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹے آرڈر والے کیسز بھی سپریم کورٹ میں آتے ہیں، جو معاملات عدالت کے نہیں وہ آپس میں حل کر لیں۔ ایک درخواست کر کر کے تھک چکا ہوں لیکن کسی نے زحمت نہیں کی، آئین کو دیکھے آئین کیا کہتا ہے۔ آئین کی کتاب ہے لیکن آئین کو کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی صاحب نے کہ آج کل کورٹ رپورٹنگ بس ڈالر اکٹھے کرنے کا نام ہے، ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کچھ روز پہلے صحافیوں کو کرائے کے صحافی کہا گیا اور آج ڈالر صحافی نام جو ہے وہ دیا گیا۔ لیکن قاضی صاحب جس طرح کی سہولت کاری آپ اس وقت پاکستان میں کر رہے ہیں عوام کے نام کے اوپر، آپ کو تاریخ کیا نام دے گی ایک ایسے جج کا جس نے اپنی ایکسٹینشن اور اپنی جھوٹی انا کی خاطر پاکستان کی پورے جمہوری نظام کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر آج آپ بلے کا نشان نہ چھینتے اور اس فیصلے کے اندر ایک سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کے حقوق لکھ دیے جاتے، آئین میں کیا درج ہے اور آپ کے فیصلے کے تناظر میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو معاملات بہت آسانی سے حل ہو سکتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، وہ ایک جماعت ہے جو جہاں تک سمبل کا تعلق ہے وہ الیکشن کمیشن ضابطے کی کارروائی کے بعد دیکھ لے، یعنی اگر انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو ان کو آپ بلے کا نشان دے سکتے ہیں، چاہے وہ الیکشن کے بعد ہو الیکشن سے پہلے ہو، یعنی کچھ تو لکھتے، لیکن آپ نے کچھ نہیں لکھا اور آپ نے موقع فراہم کیا اور رات 12 بجے تک سہولت کاری کا اس سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن کمیشن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت بڑھاتا رہا تاکہ کل کو کوئی ان پر تنقید نہ کرے، لیکن سرکار تنقید تو ہوگی چونکہ مل کر یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ آپ اپنے جہاز پر بیٹھنے کے قصے سناتے ہیں کہ اگر میں جہاز پر بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا، لیکن آج پاکستان کی عوام کو آپ نے بحیرہ عرب میں جو ہے وہ غرق کر دیا، یہ اپنے فیصلے دے کر اور سہولت کاری جس طرح سے آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ ویورز ایک اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر ایک عدالت میں یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں جب گیا تو وہاں پر جو فیصلہ تھا اسے محفوظ کیا گیا، کیونکہ اسے اب پورے ملک کی عدالتوں میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا۔ جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیے کیونکہ اب تو سپریم کورٹ پاکستان نے خود اس کے اوپر عمل شروع کر دیا، تو اب ہم کس طرح سے اس کے خلاف جو ہے وہ کیس یعنی اس کو سن سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ اب درخواست جو ہے obviously نپٹا دی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ سندھ ہائی کورٹ کا خیال ہے۔ ویورز اس کے بعد منیر احمد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا کہ صدارتی آرڈیننس پر مبنی ہے اور آج اس کی سماعت ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نیلم عالیہ صاحبہ جو ہیں ان کی جو کاز لسٹ تھی اسے کینسل کر دیا گیا، وہ عدالت میں نہیں بیٹھی۔ اب یہ جو معاملات اس وقت عدالتوں سے اور جو خبریں آ رہی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں کے اندر کہ اندر سے سہولت کاری کا سلسلہ کس طرح جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم ٹربیونلز نہیں بنا سکی اور ان کی مرضی کے ٹربیونلز آج تک نہیں بن سکے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی عوام کا، اور کس کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں کے جن کی وہ کرسیاں نہیں ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد کے 3 حلقے ہوں، آپ کے لاہور کی پنڈی کے حلقے ہوں یا پنجاب کے کوئی بھی جہاں پہ عالیہ نیلم کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد الیکشن ٹربیونلز بنائے جانے ہیں، وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کا شکار ہو گئے اور اس وقت وہاں پہ فیصلے نہ ہونا یہ جمہوریت کے خلاف آج کی تاریخ کی یعنی 2024 کی سب سے بڑی سازش ہے جس میں پورا عدالتی نظام اس وقت ملا ہوا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی اور اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے حکومت سے یہ سوال کیا تھا کہ بتایا جائے کہ کیا عمران خان کا ملٹری کورٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا جواب بھی آ گیا۔
اس کے اوپر جو اٹارنی جنرل تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی اور اس کے بیان کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست جو ہے اسے نمٹا دیا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا, پاکستان تحریک انصاف عدالت تو گئی, لیکن جب تک عام آدمی کا جو کیس ہے اس میں آئین کے اندر جو شکیں جس کا آئینی پیکج میں تذکرہ کیا گیا, اور فضل الرحمان صاحب نے عام آدمی کو یعنی آرٹیکل غالباً 8 یا 9 ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو حقوق عام آدمی کے ہیں آپ انہیں ملٹری کورٹس کے حوالے نہیں کر سکتے. اگر آئینی پیکج میں یہ ترمیم نہیں لائی جاتی تو یہ کیس کسی صورت بھی کسی بھی عدالت میں نہیں جا سکتا. یہ وہ بات ہے جو وکلا عدالتوں میں تو گئے ہیں, لیکن اوبیسلی اس کا ذکر بھی عدالت میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے کرنا چاہیے تھا کہ کس بنیاد پر ایک عام پاکستانی کا آپ کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں لے کر جائیں گے. لیکن وہاں پر سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ لے کر جا رہے ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ راولپنڈی جلسہ اور عمران خان کی جانب سے اس اعلان کے بعد تحریک انصاف کی ٹیم جو ہے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے دفتر پہنچی ہے, اور پی ٹی آئی کے ضلعی صدر ہیں جی چودھری امیر افضل صاحب, انہوں نے راولپنڈی میں جلسہ کرنے کی درخواست جمع کروا دی ہے. اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ 28 سپتمبر کو لیاقت باغ یا بھاٹا چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور انتظامیہ جلسے کی اجازت دے. اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جلسے کی اجازت کے لیے وزارت داخلہ سے بھی رہنمائی کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. اب دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اچھا, یہ جو نام ہے نا بھاٹا چوک, آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی ایم ناٹ فرام پنڈی, یہ اگر آپ پنڈی سے ہیں تو میری تصحیح ضرور کیجیے گا کہ میں نے صحیح لفظ پرناؤنس کیا کہ نہیں, کیونکہ لاہور میں ایک بھاٹی چوک ہے تو آئی ڈونٹ نو, چونکہ لاہور بہت سارے نام جو ہیں, چونکہ ملک ہمارا ہے تو ہم نے دونوں شہروں میں وہ نام دیکھے, تو اٹ کین بی بھاٹی چوک اور بھاٹا چوک. تو اس پہ ضرور جو ہے میری تصحیح کیجیے گا اگر کوئی جانتا ہے, اگر کوئی راولپنڈی سے ہے. ویورز, ایک تو ٹریبیونلز تبدیلی کے کیس پہ الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو منگل تک جواب جمع کروانے کا باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے, اور 4 رکنی بینچ ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جس نے اس پر سماعت کی ہے. اور اس میں پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے جو رکن ہیں انجم عقیل کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیے, اور اب اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے 2 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے جواب جمع کروانے کے لیے منگل تک کا وقت جو ہے وہ دے دیا ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن انتخابی ٹریبیونلز تبدیلی کی درخواست پر سماعت, اب یہ درخواستیں یعنی الیکشن کمیشن جب یہ سمجھتا ہے نا کہ کہیں سے کوئی فیصلہ نون لیگ کے حق میں آ سکتا ہے تو وہ کیس آپ کو جلدی چلتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو یاد ہے کہ قاضی صاحب نے فارم 4547 کے حوالے سے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کے بیانیے کو دیکھیں یا حقائق کو دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فارم 4547 کے مطابق جو ہے وہ تحریک انصاف جیتی, 47 کی حکومت جو ہے وہ کچھ اور ہے, 45 کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اس بیانی کے خلاف جا کر ریمارکس دی اور کیا کہا کہ جناب 45-47 کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اصل چیز ہے ووٹ. اچھا جناب, ووٹوں کا معاملہ کیا ہے؟ بند کمروں میں بند تھیلوں کے اندر ووٹ بھرے جا سکتے ہیں. الیکشن کے دوران الیکشن ڈے پر یہ ہوا, تو کیا آج جب الیکشن کو ہوئے کئی مہینے گزر گئے تو کیا ان بند تھیلوں کو دوبارہ نہیں بھرا جا سکتا؟ جناب بالکل بھرا جا سکتا ہے. کیا دوبارہ سیل نہیں لگائی جا سکتی؟ دوبارہ لگائی جا سکتی ہے. تو یہ پاکستان ہے سر, یہاں پر قاضی صاحب جو وقت دے کر سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, یعنی یہ بھی کوئی ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ 4 دن میں 2 دن میں 5 دن میں یہ کام کر سکیں گے. لیکن جب ان کو پتہ لگا جو پوری ریاستی مشینری ہے کہ اگر ہم نے اپنی سیٹیں نہ بڑھائی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہمیں کھا جائے گا, اور ہمیں کتنی سیٹیں درکار ہیں, وہ جاتے ہیں چٹھی ڈالتے ہیں الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن اپنے ریکارڈ کو چیک کرتا ہے, تھیلوں کو چیک کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کارروائی ڈال دی جاتی ہے. تو پھر یہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن اس طرح سے سہولت کاری کر رہا ہے, اور یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ ضرور آیا کہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کریں, لیکن وہ کبھی بھی اعلان نہیں کریں گے کیونکہ ان کے بڑوں نے ابھی اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کے لیڈران کو یا ان کی جماعت کو کوئی سپیس دینی ہے سیاست کے میدان میں
یا نہیں دینی. ویورز، آج ہم نے شہریار افریدی صاحب کا ایک انٹرویو کیا ہے اور وہ انشاءاللہ آج کسی وقت جو ہے ہم اسے آن ایئر کرنے جا رہے ہیں. تو شہریار افریدی اس وقت امریکہ میں ہے اور یہ خصوصی نشست ان کے ساتھ ہم نے اس کا اہتمام کیا اور وہ تمام سوالات جو جب وہ قید میں تھے ان کے خاندان پر کیا بیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب عمران خان سے ملے تو عمران خان نے ان سے کیا کہا، یہ تمام باتیں انہوں نے اپنی اس سٹنگ کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کی اور یہ ان کی آپ بیتی آپ کو ہم سنائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.